बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन, सबसे पहले मेहमानों का तारफ़ कराऊंगा और उसके बाद मुझे आपका एक लम्हा चाहिए होगा आज की सारी सूरत हाल को आपके सामने एलैबोरेट करने के लिए। ज़हीम कादरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। और खुर्रम नवाज गंडापुर साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ इनका ताल्लुक है। अल्लामा तारुल कादरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, आज सारा दिन आप उनकी खबरें मुलाहिज़ा करते रहे, इनसे उनके बारे में भी पूछ रहे हैं। कराची में ज्वाइन किया सेनेटर करीम ख्वाजा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, कराची स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हुए हैं। ख्वाजा साहब, आज की अगर एक्टिविटी देखी जाए तो जो सिंध हुकूमत की तरफ से एक समरी आई थी रेंजर्स के खसूसी इख्तियारात के मामले में, वफाकी हुकूमत ने उसको मुस्तरद करके आज चौधरी निसार साहब ने एक नया आर्डर जारी कर दिया और ये आइनी और कानूनी इनका ख्याल ये है कि है, और इसके मुताबिक रेंजर्स के खसूसी इख्तियारात में 60 दिनों के लिए इजाफा कर दिया गया है, तोसी कर दी गई है। और जो सिंध असम्बली की तरफ से एक करारदाद पास हुई थी और जो वफाकी सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को जो एक समरी भेजी तो उसको मुस्तरद कर दिया। ये जो डेवलपमेंट है इसके बाद यूं महसूस होता है कि वफाक और सिंध गवर्नमेंट दोनों आमने सामने है, और इन दोनों का आमने सामने होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला कर लिया है कि अब वह फौज और रेंजर्स के साथ खड़ी होगी, इनकी अलाइनमेंट होगी फौज के साथ और रेंजर के साथ, और उसके लिए अगर इन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लड़ना भी पड़ता तो ये लड़ेंगे। ये लड़ाई अब यहाँ पे खत्म नहीं होगी, आगे बढ़ेगी, क्योंकि चौधरी खुर्शीद शाह साहब ऐलान कर चुके हैं इसके बारे में कि चौधरी निसार साहब ने छोटे सूबे के साथ जुल्म किया और हम बात को यहाँ तक नहीं रहने देंगे, बात आगे बढ़ेगी। अगर ये बात आगे बढ़ती है तो क्या सिंध में गवर्नर राज लगेगा, और अगर गवर्नर राज लगेगा तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस गवर्नर राज को कबूल कर लेगी? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर उस गवर्नर राज को कबूल नहीं करती तो सूरत हाल जो होगी वो भी आपके सामने है। पोलराइजेशन में इजाफा होगा, मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है वो तब्दील हो जाएगी, नई अलाइनमेंट सामने आएंगी, जो नए आज के दोस्त हैं वो दुश्मन बन जाएंगे और जो दुश्मन है वो नए दोस्तों की शक्ल में सामने आएंगे। फ्यूचर का नक्शा क्या होगा सिंध में और वफाक में, और सियासत का क्या सूरत हाल होगी, ये सारी चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। ये करीम ख्वाजा साहब की तरफ जाना है कि ये बताइएगा करीम ख्वाजा साहब कि ये जो आपने लड़ाई शुरू कर दी सर उसमें डॉक्टर आसिफ साहब के लिए, अगर आप थोड़ा सा पीछे हट जाते और रेंजर्स को आगे बढ़ने देते, मामलात ठीक रहते तो शायद सूरत हाल आज इस नहज तक ना पहुंची। तो आप अपनी हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं इसका? जावेद चौधरी साहब, बहुत दिनों के बाद अस्सलाम वालेकुम, बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले ये है कि अगर तो जो रेजोल्यूशन सिंध असेंबली ने पास किया अगर वो बेफजूल है तो इसका मतलब ये है कि 1943 में जो रेजोल्यूशन सिंध असेंबली ने पाकिस्तान के लिए पेश किया वो गलत है और फिर सिंध जो है ब्रिटिश क्राउन की हो जाए, इसका मतलब यही हुआ। मुस्लिम लीग नून को हर कुछ सालों के बाद सियासी खुदकुशियाँ करती रहते हैं मियाँ साहब। 92 में उन्होंने सियासी खुदकुशी की, 99 में की, और इस बार उनमें सिम्टम ऑफ डिप्रेशन स्टार्ट हो गए और लगता है ये कि उनकी हरकतों की वजह से पाकिस्तान को, डेमोक्रेसी को और दूसरी चीजों को नुकसान होगा। देखिए इशू दो हैं, मैं इश्यूज आपके सामने रखता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक तो ये है कि आप अपने आइन को, कानून को बचा लें, क्योंकि कानूनी लिहाज से सिंध हुकूमत इस वक्त दुरुस्त है। सिंध असम्बली के पास पूरे इख्तियारात हैं कि वो किस तरह रेंजर्स को इस्तेमाल करते हैं, कितने इख्तियारात रेंजर्स को देते हैं, ये कानूनी लिहाज से आपकी बात दुरुस्त है। दूसरा फैसला यह है कि आपने कराची के हालात को ठीक कर रहे हैं। वहां पे 10,000 12,000 लोग मारे गए थे, वहां पे जिस तरह तावान के लिए अगवा बराए तावान होता है, जिस तरह वहां पे टारगेट किलिंग होती रही, जिस तरह वो पूरा शहर मफलूज होकर रह गया था। आपने फैसला ये करना है कि आपने सिंध की असम्बली की जो करारदाद है उसको उसी तरह आपने इंप्लीमेंट करवाना है या फिर आपने शहर को बचाना है। जब आप फैसला करेंगे तो किसके हक में वोट देंगे आप? हम जो है पाकिस्तान को बचाएंगे, हम सिंध को बचाएंगे, सिंध की खुद मुख्तियारी को बचाएंगे, जो सूबाई खुद मुख्तियारी है। हम नहीं चाहेंगे कि वफाक या सेंट्रलिस्ट माइंड सिंध पर यरगाल करे, और जो अमन अमान है या 27 साल से रेंजर है और उसके बाद जो है 2 साल से ऑपरेशन चल रहा है, जो हमारी उसमें हमारा स्टेक है, गवर्नमेंट हमारी है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सिंध पुलिस का कारनामा है, दूसरी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का कारनामा है, रेंजर का भी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप पर हुक्मरानी करने देंगे सेंट्रलिस्ट माइंड को, वफाक को। जो हमारे हुकूक जो हमें अवाम ने दिए हैं उसके लिए हम लड़ेंगे। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, हम सीसीआई में जाएंगे। तो एक दूसरा ऑप्शन, एक और तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ख्वाजा साहब, आप रेंजर्स को वापस भेज दें, आप ये वफाक को लिख के भेज दें कि हमें जरूरत नहीं है उसकी,
اور پھر اس کے بعد آپ سندھ کو خود ٹھیک کریں, کراچی کو خود ٹھیک کریں, پولیس کے ذریعے کروائیں, آپ کے پاس عدلیہ عدالتیں ہیں, آپ اس کے ذریعے استعمال کر کے ان کو درست کر لیں حالات کو. دیکھیں بات یہ جو کراچی کے حالات ہے وہ پیپلز پارٹی نے نہیں کہ ماشاء اللہ کے دور کی پیداوار ہے. یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز یہ جو بھی چیزیں سارے پاکستان میں ماشاء اللہ کے دور کی ہیں, اور اس کو جو ختم سب مل کر رہے ہیں. ہمارے پاس بالکل آپشنز ہیں, اسمبلی اگر چاہے گی تو کر سکتا ہے, کیونکہ اسی اسمبلی نے پاکستان بنایا تھا اور اسی اسمبلی کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا. اور دوسری بات ہے کہ ہم وفاق کو اس چیز میں اجازت نہیں دیں گے جو 18 امینڈمنٹ کی جو بریچ ہو. اس کے لیے ہم لڑیں گے, اور جو ہمارا حقوق ہے اس حساب سے جو ہم نے سارے پاکستان کو 18ویں امینڈمنٹ پیپلز پارٹی نے دی ہے اس کے حساب سے ہم لڑیں گے, اور سی سی آئی میں بھی جائیں گے, عدالتوں میں بھی جائیں گے, اور وزیر اعظم کو لکھت میں بھی دیں گے, اور دوسرے آپشن بھی استعمال کریں گے جو کہ ہمارے رائٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں, 73 کے کانسٹیٹیوشن میں. آپ خواہش صاحب ساتھ رہیے گا, میں دوسرے مہمانوں کو بھی آپ کے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ادھر سے ویو بھی آ جائے اور تب یہ گفتگو آگے بڑھ سکے گی. خرم نواز گنڈا پور صاحب, یہ بتائیے گا کہ لاما صاحب نے آج آتے ہی کہہ دیا کہ رینجرز کو پنجاب تک توسیع ملنی چاہیے اور پنجاب میں بھی رینجرز کو آنا چاہیے, اور تبھی یہاں پہ قانون نافذ کیا جا سکے گا, تبھی جا کے انصاف مل سکے گا. تو کیا پنجاب میں کیا خامیاں نظر آتی ہیں آپ کو جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہی صورتحال پنجاب میں بھی ہونی چاہیے, وہی اختیارات رینجرز کے پنجاب میں بھی ہونے چاہیے جو سندھ میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید, سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے ایک موقع دیا مجھے اپنے ویوز شیئر کرنے کا. دیکھیں, اگر پنجاب کی آپ آج صورتحال دیکھیں تو فرق کچھ بھی نہیں ہے سوائے ٹارگٹ کلنگ کے, باقی سب کچھ وہ ہو رہا ہے. سیاسی جلسوں میں مجرے کرائے جا رہے ہیں. کہاں پہ ہو رہا ہے سر یہ لودرا میں, آپ یہ میں کلپ ساتھ لے کر آیا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہیں. لودرا میں سٹیج کے اوپر صدیق بلوچ صاحب کے جلسے میں مجرا ہو رہا ہے جس پہ پیسے پھینکے جا رہے ہیں. میرے خیال ہے یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے ویسے, کیونکہ سیاسی تو کیا لفظ, ہم عورتیں اگر ناچ رہی ہیں, 2 عورتیں جن پہ لوگ پیسے پھینک رہے ہیں, اس کو ہم کیا لفظ استعمال کرنا چاہیں گے؟ آپ بتا دیں زعیم قادری صاحب, یو نو اردو ویری ویل, آپ اس کو جو کیونکہ مجرے ہو رہے ہیں اس لیے رینجرز کو آنا چاہیے. نہیں, میری عرض سنیں نا, میں پوری بات کرنے دیں مجھے. بات یہ ہے کہ جس حساب سے کرپشن سندھ میں کیا ہو رہا تھا, سندھ میں میگا کرپشن ہو رہی تھی, وہی کچھ یہاں ہو رہا ہے. نندی پور کے اوپر آپ رپورٹ دیکھ لیجئے, جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹس دیکھ لیں. میں نہیں کہتا, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہتا ہے 162 ارب روپے آپ لینے جا رہے ہیں اورنج ٹرین کے لیے, جب آلریڈی میٹرو آپ کی نقصان میں چل رہی ہے اور آپ سبسیڈائز کر رہے ہیں. جب آپ بینک سے لون لینے جاتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ رینجرز کو کیوں بلوانا چاہتے ہیں؟ بیکاز دا لا اینڈ آرڈر, بیکاز تھنگز ہیئر, دا میگا کرپشن. جب تک آپ میگا کرپشن کو ایڈریس نہیں کریں گے محترم, تو ملک سٹیبلائز نہیں ہوگا. اور میگا کرپشن اگر ہم کہیں کہ صرف ایک صوبے میں ہے تو وہ سب صوبوں میں. ایک ایشو یہ ہے کہ فوج 4 مرتبہ آ چکی ہے اس پاکستان میں, اس ملک میں, لیکن صورتحال ٹھیک نہیں ہوئی. جب فوج ٹھیک نہیں کر سکی تو رینجرز کیا کمال کر لیں گے؟ یہ درست ہے آپ کی بات, لیکن فوج کا, میں کوئی فوج کے حق میں نہیں ہوں, خود فوجی رہ چکا ہوں, میں فوجی اقتدار کے حق میں نہیں ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہی محافظ بن جائیں جو قاتل ہیں. ہمارا کیس چل رہا تھا ماڈل ٹاؤن کا عدالت میں, جو ہی علامہ طاہر القادری کی اناؤنسمنٹ ہوئی آنے کی, وہ تاریخیں جو 9 اور 10 دن کی لگتی تھی وہ اب 2 دن کی لگنی شروع ہو گئی. آج ان کی جب فلائٹ لینڈ ہو گئی تو 1 دن کی تاریخ لگنا شروع ہو گئی. زعیم قادری صاحب, you'll get your chance. نہیں, وہ اس کا مطلب یہ ہوا تیز ہو رہا ہے انصاف. جی, انصاف بالکل تیز ہو رہا ہے. انصاف اس لیے تیز ہو رہا ہے کہ اب ان کو پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری آئے ہیں, ان کو ہم نے پریشرائز کرنا ہے. یعنی حکومت ڈر گئی ہے, بیسیکلی ڈر گئی ہے. obviously نہیں تو آپ لاجک بتا دیں کہ جو 9 دن کے کیس لگ رہے تھے پچھلے 1.5 سال سے یا پچھلے 8 مہینے سے, اچانک اور آتے کرتے رہ گئے کہ کل عید میلاد النبی ہے, 3 دن کی تاریخ لگا دیں. آپ نے پروگرام کی ابتدا کی ہے, اس جج کو, I'm sorry to use this language, اتنا خیال نہیں آیا کہ کل ہمارا فنکشن ہے عید میلاد النبی کا, لوگوں نے گھر میں عید میلاد النبی منانی ہوتی ہے, 2 دن بعد تاریخ لگ جاتی تو کون سی قیامت آ جاتی. آپ کا خیال یہ ہے کہ عدلیہ زیر اثر ہے پنجاب حکومت؟ ایبسولوٹلی, آپ لاز دیکھ لیں, جتنی لوور عدلیہ ہے, بس یہ ایک میں جملہ کہہ لوں, جتنی لوور عدلیہ ہے ان کی پوسٹنگز, ان کی ٹرانسفرز, ان کے گھر کی الاٹمنٹس, ان کے گارڈز, ان کی گاڑیاں, وہ سب پنجاب حکومت کے ہاتھ میں. تو جو بھی, اور یہ خالی پنجاب کی بات نہیں ہے, پورے 4 صوبوں میں.
ٹھیک. جب تک قاضی صاحب کو جواب سر لینا. قاضی صاحب جب سے یہ ایشو چل رہا ہے کراچی کا اور رینجرز کا اور ڈاکٹر عاصم کا، ایک آرگومنٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز دے رہی ہیں جس میں پی ٹی اے بھی شامل ہے، پیٹ آج شامل ہو گئی ہے، ایم کیو ایم بھی شامل ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کراچی میں آپریشن ہو سکتا ہے تو لاہور میں کیوں نہیں ہو سکتا، سندھ میں ہو سکتا ہے تو پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پہ بھی کرپشن ہے، یہاں پہ بھی کرائم ہے، یہاں پہ بھی حالات خراب ہیں. اور آج سے یہ آرگومنٹ بھی آ رہا ہے کہ جب ماڈل ٹاؤن میں 18 لوگوں کو شہید کر دیا گیا تو وہ نظر نہیں آتے سر. وہ 14 کہتے ہیں، 18 کر کے پنجاب میں چودھری صاحب اس کو 18 ایک تھا وہ تماشا ساری دنیا میں تھا. نہیں ہو سکتا. Don't use wrong figure. بدماشی مت کرو میرے ساتھ. یاد رکھو تم اگر حکومت میں ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم سے I'm not afraid of you guys. میری طرف دیکھیے. آرگومنٹ یہ ہے کہ پنجاب کو رینجر سے کیوں بچانا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں چوہدری صاحب، یہ خالصتاً ان لوگوں کی خواہش ہے جو قانون اور آئین کو بالکل بھی نہیں جانتے. رینجرز کا بلانا ایک آئینی تقاضا ہے جو صوبہ یہ سمجھے کہ اس کو واقعتاً رینجرز کی ضرورت ہے، وفاق کو لکھے. نہ تو کوئی یہاں پہ پنجاب کی حکومت میں ہے نہ وفاق میں ہے. چوہدری صاحب پارلیمنٹ میں ہے ماشاءاللہ، اپیل کر سکتے ہیں وہاں سے، لیکن کوئی یہ کہے کہ بلا لو تو میں تو ہر ایک کے کہنے پہ سب کچھ نہیں کر سکتا نا. there are rules, there are laws, there is a constitution. آئین اور قانون کو اپنی مرضی سے کہ مار دوں گا، گرا دوں گا، لوٹ لوں گا، چھین لوں گا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا جج صاحب. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی سمپل بات ہے، کرپشن کراچی میں ہو رہی ہے وہ لاہور میں نہیں ہو رہی، کرپشن پنجاب میں نہیں ہو رہی. یہ کرپشن کا سے کوئی تعلق نہیں ہے. کرپشن کے لیے دیگر محکمے جو ہیں، کرائم کراچی میں ہو رہے ہیں وہ پنجاب میں نہیں ہو رہے. کرپشن بالکل نہیں ہے. اور یہ سب کا وہاں پہ جوائنٹ ریزولو تھا. پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی، ایم کیو ایم اس میں شامل تھی، فیڈرل گورنمنٹ اس میں شامل تھی، پی ٹی آئی اس میں شامل تھی. تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی تھی کہ کراچی کا حل رینجرز کو بلانے میں ہے، اور اس کو بلانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، وہاں پہ ایک آزاد اسمبلی ہے جس میں ان کے ارکان بھی ہیں. انہوں نے اس اسمبلی نے اکثریت سے ایک قرارداد پاس کی کہ رینجرز کے پاس یہ اختیارات ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے. تو اب انٹرویو کیوں کر رہا ہے وفاق؟ کیوں یہ چاہتا ہے کہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ وہاں پہ رینجرز رہیں؟ کانسٹیٹیوشن یہ اجازت دیتا ہے وفاق کو 147 149/3 اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ وفاق کے پاس یہ کیپیسٹی ہے آئینی قانونی طور پر. وہ اب سوال آرگومنٹ ہے نا، ایک آرگومنٹ ہے نا سر کہ یہ صرف وفاق کو سندھ میں کیوں نظر آتا ہے، باقی صوبوں میں کیوں نہیں نظر آتا؟ سندھ میں نہیں نظر آ رہا، کراچی میں نظر آ رہا ہے. اور کراچی میں نہیں کہہ رہا تھا کہ کراچی میں رینجرز کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی ہی نہیں کہہ رہی. اب نہیں کہہ رہی، تمام کہہ دے کہ نہیں کہہ رہی تو واپس بلا لیتے ہیں. نہیں، وہ خصوصی اختیارات وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف دہشت گردی کے اوپر بات یہ نہیں کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے رینجرز کی. اگر وہ سمری میں یہ لکھ کے بھیجتے کہ ہمیں رینجرز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہمارا یہ ریزالو اور اس پہ یہ ہمارا ری ایکشن نہ ہوتا. اجاز صاحب، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وفاق اور سندھ کے درمیان ایک لڑائی ہونے والی ہے، بڑی جنگ ہونے والی ہے، اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے جمہوریت کو نقصان کی شکل میں نکلے گا؟ بہت شکریہ جوئی صاحب. کچھ تھوڑے سے پس منظر پہ بات کر لیں. تھوڑا خلط مبحث ہو گیا ہے. بہت ہی سیدھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جنگ اور کراچی کے اندر یعنی سب سے زیادہ متاثر شہر یہ تھا وہ پس منظر جب یہ بات شروع ہوئی کہ کراچی کو فوج کے حوالے کر دیا جائے، رینجرز آ جائیں، یہاں کی پولیس فیل ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ کا پورا بینچ وہاں پہ گیا تھا، اور جے آئی ٹیز کا رپورٹ بھی تھی کہ ساری سیاسی جماعتوں کے مختلف لوگ کرائم کے اندر شامل ہیں. لیکن ایم کے ایم، پیپلز پارٹی اور باقی ساری سیاسی جماعتوں نے کہا کہ آج تمام سٹیک ہولڈرز نے کہا. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں ایم کے ایم کو اس وقت ذرا زیادہ تکلیف ہوئی جب ان کے لوگ اس میں زیادہ گرفت میں آنا شروع ہوئے، اور اس سے پہلے زرداری صاحب نے کہا کہ جناب اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آپ 3 سال کے لیے ہم ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو اندازہ ہو گیا کہ مسئلہ خراب ہے. الطاف حسین صاحب نے کچھ عرصہ سرائی شروع کر دی اور کہا کہ یو این او میں چلا جاؤں گا یا فلاں جگہ چلا جاؤں گا. معاملات خراب ہو گئے. میں کہتا ہوں کہ ایک فرد واحد کے لیے یعنی پوری پیپلز پارٹی
اور سندھ گورنمنٹ، میں خدا کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ کیا سندھ کے اندر کوئی مسئلہ ایسا نہیں باقی رہ گیا جس کے اوپر پوری پیپلز پارٹی جذباتی یہ ہو جاتی فرد واحد آپ ڈاکٹر عاصم کی بات جی کر رہے ہیں یا بالکل، آصف علی زرداری صاحب کی بالکل۔ بات کر رہے ہیں؟ میں کیونکہ یہ صرف- کنفیوژن ہے کوئی کہ وہ confusion فرد نہیں، واحد آصف کوئی علی زرداری ہے یا وہ ڈاکٹر عاصم یہ کوئی جوئی صاحب یہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ڈاکٹر عاصم صاحب کے پیچھے ایک پوری لائن ہے جو چھپی ہوئی ہے، اس لیے میں فرد واحد کہہ رہا ہوں۔ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا پیپلز پارٹی کو ان سارے عوامل کا اندازہ نہیں تھا؟ جب ایم کیو ایم چیخو پکار کر رہی تھی اس وقت اس کی ضرورت تھی، اس لیے جو کام اس وقت آپ نے سونپا تھا رینجرز کو وہ مکمل نہیں ہوا، اس پہ اتفاق ہے۔ اب ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں آپ کی طرف آؤں گا، میں وقفہ لینا ہے، سوال ایک آپ کے فکرہ پاس کہہ لینے دیں ورنہ یہ تش نہ رہ جائے گا۔ لیکن یہ کہنا پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا بجا ہے کہ آپ صرف اس کو سندھ کے لیے فوکس نہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس میں دونوں ہی چیزیں کور ہو رہی ہیں، دہشت گردی اور کیا پاکستان میں اگر رینجرز کو لگائیں گے تو رینجرز کہاں سے لگ جائیں گے؟ رینجرز کی نہیں بات کر رہے، رینجرز کی نہیں بات کر رہے۔ اصل میں جب گرفت ہوئی ہے نا ان کے مالی معاملات کے اوپر اور ان کی فائنینشل سپورٹ کرنے والوں کے اوپر تو تکلیف پہنچنا شروع ہوئی، یہ ہے اصل میں مسئلہ۔ اب سوال صرف اس سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، وقفہ میں نے لینا اس بات کو ذرا سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو آگے بڑھانا۔ اب دیکھیے آپ کا موقف اور چودھری نثار صاحب کا موقف ایک ہو چکا ہے، تھوڑا سا فرق بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ چودھری نثار صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مکمل اختیارات کے ساتھ رینجرز کراچی میں آپریشن کریں، آپ بھی یہ چاہتے ہیں، تو یہ نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے، ایک نئی دوستی بن رہی ہے۔ چوئی صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، قادری صاحب ایک منٹ، چوئی صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دھمکی کے طور پہ نہ کہیں کہ یہ ٹیپس موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، وہ ثبوت کا حصہ بن چکا ہے۔ اور دیکھیں جو اس کو لے میں نے وقفہ لینا ہے، پھر آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر یہ لڑائی ہوتی ہے تو آپ چودھری نثار کی پارٹی کے ساتھ دیں گے یا آپ آصف علی زرداری صاحب کا ساتھ دیں گے؟ چھوٹس بریک افسر پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواصہ سندھ اور وفاق دونوں آمنے سامنے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں کے جو تنازعات ہیں یا جو دونوں آئین کی جو اپنی اپنی مرضی کی تشریح کر رہے ہیں، اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان واحد فورم بچتا ہے دونوں حکومتوں کے پاس۔ اب مجھے یوں لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رابطہ کرے گی اور وفاقی حکومت بھی وہاں پہ جا کے اپنا کیس پلیٹ کرے گی، اور اب جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی وہ فیصلہ دونوں فریقین کو ماننا پڑے گا، اس کے علاوہ اس کا کوئی تیسرا آپشن سامنے نہیں آتا۔ چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ نئی الائنمنٹ سامنے آ رہی، چودھری نثار صاحب اور ان کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت جن کے خلاف آپ نے دھرنا دیا، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام اختیارات کے ساتھ رینجرز کراچی میں اسی طرح آپریشن کریں جو پہلے کرتے رہے پچھلے، اور اس میں اگر ڈاکٹر عاصم صاحب کو گرفتار کرنا پڑتا ہے ان کو گرفتار کر لیں، 25 لوگ اگر ایم کیو ایم کے لیڈرشپ کے گرفتار ہوتے ہیں تو ان کو بھی کر لیا جائے، آصف علی زرداری صاحب اگر اس کی زد میں آتے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب بھی گرفتار ہو جائیں، اور اس میں اگر سندھ گورنمنٹ بھی چلی جاتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے دھرنے کے دوران حکومت کا ساتھ دیا تھا اور ان کی حکومت بچی تھی، وہ بھی اگر چلی جاتی ہے ان کو بھی ناراض کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں ناراض کر دینا چاہیے ملکی مفاد میں۔ آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ چودھری نثار کا ساتھ دیں گے میں آپ سے عرض کرتا ہوں یا پیپلز پارٹی کا ساتھ؟ چودھری نثار صاحب سے پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ یہ جو ٹیپس ہیں آپ کے پاس یہ پیپلز پارٹی کو دھمکیوں کے لیے نہ رکھیں، وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، وہ وزارت داخلہ نہیں کر سکتی سر، قانونی لحاظ سے وزارت داخلہ پھر وہ دھمکی دے سکتی ہے، وہ ایف آئی اے کرے گی، وہ جب بھی لے کے آئے گی سامنے اور عدالت میں پیش کرے گی۔ میرا سوال ہے نا کہ کیا چودھری نثار صاحب دھمکی دیں گے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ چودھری نثار ورسز سندھ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں پاکستان کے اندر نمبر 1 دہشت گردی کی جنگ، نمبر 2 دہشت گردی کو فائنانس کرنے والے، نمبر 3 اس ملک کے اندر منی لانڈرنگ کرنے والے، ناجائز پیسہ اکٹھا کر کے اپنے کاروبار باہر لے جانے والے، ملکی مفاد میں آپ اس ایشو پہ میاں نواز شریف کا ساتھ دیں؟ نہیں، میاں نواز شریف صاحب اس کے تحت خود آ جائیں گے، آپ تو دیکھیں گے نا آگے آگے جب چلے گا، دیکھیں نا آپ کے وزیر خزانہ ریکارڈ پہ ہیں نا منی لانڈرنگ کے حوالے سے۔ آج کے دن جو چودھری نثار صاحب نے کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ میں بالکل تائید کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نیا الائنمنٹ ہے کہ نئی دوستیاں، نئے ریلیشن۔ دیکھیں نا آپ نیا الائنمنٹ نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن میں پٹیشن چل رہی ہے، یہ جو ساری باتیں ہیں نا اس میں عمران خان صاحب بھی آ جائیں گے، ساری چیزیں آ جائیں گی۔ میں کہتا ہوں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اگر اس میں آتا ہوں نا تو قانون کی دھجیاں تو نہ یعنی جب گھر کو بات آتی ہے تو قانون کی دھجیاں بھی کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تعلق نہیں ہے، فکر کی کیا بات ہے؟ فکر کی کیا بات ہے؟ میں نون لیگ کو فکر کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی مسئلہ مجھے علم ہے قانون کا، رینجرز کو جو پاورز دی گئی ہیں، رینجرز کو آپ غلط بتا رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں رینجرز کو پار دی گئی ہیں پاکستان پروٹیکشن
ایکٹ کے تحت اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور کراچی جانا دے جی کریم خواجہ صاحب کی طرف جانا ہے. خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج خورشید شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بات آگے تک جائے گی. سر یہ بات آگے تک کہاں لے جانا چاہتے ہیں آپ؟ جو قانونی فورمز ہیں ہم اس پر بالکل جم کے لڑیں گے. جو قانونی فورم سی سی آئی کا ہے, سی سی آئی کا جو فورم ہے وہاں ہم جائیں گے. اس کے بعد جو ہے عدالتوں میں جائیں گے. اس کے بعد ہم وفاق کو لکھیں گے اور دوسرے جو آئینی طریقے ہیں ہم اس کو بالکل استعمال کریں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اسی طرح ہی چلا سکتا ہے جو کہ چنے ہوئے لوگ چلا سکتے ہیں. میاں صاحب نے جو چیز کی ہے اس سے ان کی نقصانات ہوں گے بہت زیادہ. پنجاب میں جو ہے ساؤتھ پنجاب میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ کیا 14 کروڑ کی پاپولیشن میں کہ کیا کرپشن نہیں ہے, کیا نندی پور کے لیے کچھ نہیں کرے. سپریم کورٹ میں جو نیب نے لسٹ دی ہے اس پر ہونا چاہیے. 2 دن پہلے ایک قومی اخبار میں آیا ہے یہ قاضی صاحب کی بات سنیے, سعید قاضی صاحب کی ساتھ سنیے. میں عرض کر رہا ہوں سر کہ یہ نندی پور کا پیسہ اگر جو آپ ہائپوتھیٹیکل گفتگو فرما رہے ہیں اگر کوئی اس طرح کا کہیں پہ ہوا ہے تو وہ آپ کا مطلب ہے ٹیررزم استعمال ہوا ہے. اگر ہوا ہے تو وہ دیندار ہے. پرابلم کہاں ہے کہ آپ بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہے کہ رینجرز کے اختیارات میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ پیسہ جو ٹیررزم اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں استعمال ہو رہا ہے کراچی میں اس کو انویل کرنا ہے, انرتھ کرنا ہے. اور عاصم حسین صاحب اس کی گرفت میں, دیٹ از آل اباؤٹ اٹ. ان کے پیسے استعمال ہو رہے تھے ٹیررسٹ کے لیے, دیٹ از آل. اگر میرے ہو رہے ہیں تو مجھے ہی پکڑ لیجئے. کوئی ادھر آنے نہیں دیتا نا رینجرز کو. بہت زیادہ بول رہے ہیں, مجھے بات کرنے دیں. جی آپ مجھے بات کرنے دیں. آپ جذباتی مت بنیں, بات کرنے دیں. مجھے بتائیں کہ جو اسامہ بن لیڈن سے جو نواز شریف نے جو پیسہ لیا ہے اس پر بھی تو ہونا چاہیے نا بات چیت. جس طرح جو دہشت گرد تنظیموں کو آپ نے سپورٹ کی, ثابت کریں. صاحب ہونا چاہیے, بے نظیر کو بلانے کے لیے اس پر بھی تو حساب ہونا چاہیے نا. کیوں نہیں ہوتا ہے یہ؟ آپ ہونا چاہیے نا. آپ ابھی یہ جو دہشت گردی جو اسامہ سے پیسے آپ نے نواز شریف نے لیے تھے اس پر بھی تو ہونا چاہیے نا. آپ جو ہے دہشت گردوں کے دوست رہے ہیں اس پر بھی ہونا چاہیے. پی ٹی آئی والوں نے بھی دہشت گردوں کی سپورٹ کی ہے, طالبان کی سپورٹ کی ہے, اس پر بھی ہونا چاہیے. جو دہشت گرد کی سپورٹ تنظیمیں ہیں پی ٹی آئی اور نون, یہ آج کل پاک دامن بن گئے ہیں. جو دہشت گردیوں کے خلاف لڑے ہیں وہ جو ہے شریف بن کر بیٹھ گئے ہیں. تو بھائی جن لوگوں نے دہشت گرد تنظیمیں ماشاءاللہ کے دور میں جن جنرلوں نے بنائی ہے اس پر بھی تو ہونا چاہیے نا, جس کی وجہ سے معاشرہ تہس نہس ہو گیا. آ کر گم پھر کر پیپلز پارٹی اس کی قیادت کے لیے دیکھیں لیکن آپ نے ایک بہت بڑا موقع ضائع کر دیا. جب آپ کی حکومت تھی 5 سال تو اس وقت آپ کو چاہیے تھا کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو گرفتار کر لیتے, پکڑتے سر ان کا حساب کر لیتے. اس وقت آپ نے کیا نہیں. اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ خود ہی کو اپنے آپ کو گرفتار کر کے اپنا حساب کر لیں, تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ فرمائیے گنڈا پور صاحب. ابھی سپریم کو نہیں میری بات سنیں, میری بات سنیں. نیب نے جو ہے ابھی جی ایچ کیو کو لکھا ہے کہ این ایل سی اسکینڈل کے لیے جواب دے, وہ ابھی تک جواب نہیں آیا. 2 دن پہلے ایک نیوز پیپر, نیشنل نیوز پیپر میں ہے. تو ہر جگہ ہونا چاہیے نا. صرف پیپلز پارٹی, صرف گورنمنٹ آف سندھ, کیوں پنجاب کیا 14 کروڑ کا پاک دامن ہے؟ کیا صوبہ خیبر پختونخوا میں کیا دودھ کی ندیاں بہ رہی ہے؟ کیا بلوچستان میں کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ آتا ہے کہ کراچی کے حالات خصوصی ہیں, ایک خصوصی حالات کا شہر ہے, وہاں پہ خصوصی اختیارات استعمال کیے جا سکے کہ اگر اسی قسم کے حالات لاہور میں ہوتے تو یہاں پہ رینجر آ جاتے, اسلام آباد ہوتے رینجر آئے تھے. تو یہ آپ کا شہر ہے جس کو خیر ہے آپ ہی نے صاف کرنا ہے اور آپ نے مہربانی کرنی ہے اس پہ. نہیں ہم کر رہے ہیں, ہم سب چیز کر رہے ہیں اور رزلٹ اچھے آ رہے ہیں. یہ تو مسلم لیگ نون اور فیڈرل گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ تہس نہس ہو پاکستان میں, یہ جھگڑے کے مود میں, کیونکہ ہر 2.5 سال کے بعد میاں صاحب کو سیاسی خودکشی کا شوق ہوتا ہے. 92 میں بھی اس نے کیا تھا, اس کے بعد 99 میں بھی کیا تھا, اور ابھی بھی اس میں یہ سمٹمز پیدا ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون کے کہ اب خودکشی کریں, تباہی کریں. ملک میں جو ہے
तहस नहस करे, उसके तहत ये चीज करे। आगे सामने मैं ब्रेक लूंगा। खुर्रम साहब आपकी तरफ आऊंगा कि कादी साहब वापस तशरीफ ले आए, क्या आप एक कोई नया इंकलाब लेना चाह रहे हैं, कोई नई तहरीक चलाना चाहते हैं, या फिर जो पिछले मामला थे उन्हीं को सेटल करेंगे? छोटे ब्रेक के बाद वापस प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खुद साहब, मेरा एक पंजाब हुकूमत को एक मशवरा, छोटा सा मशवरा, आजाना किस्म का मशवरा है कि मेरा ख्याल ये है कि पंजाब हुकूमत को खुद ही रेंजर्स को बुलवा के अपने आप को क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बार बार इनसे कहा जाता है ना कि पंजाब नजर नहीं आता, सिंध की तरफ से भी एतराज होता है, बलोचिस्तान की तरफ से भी, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी, तो मेरा ख्याल ये है कि उनको बुलवा के आप कहें जी रेंजर्स को वसी इख्तियार दे रहे हैं, जहां पे जो करप्शन की कहानी निकलती है निकले, जिसको गिरफ्तार करना करें, तो उससे अगर ये फर्ज कीजिए क्लियर हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है ये सारे सवाल और सारे जवाब खत्म हो जाएंगे। खुर्रम साहब ये फरमाइए, खुर्रम नवाज साहब, कि अल्लामा ताहिरुल कादी साहब कोई नई तब्दीली लाने के लिए आए हैं, कोई नया इंकलाब लाने के लिए आए हैं, कोई नई तहरीक चलाने के लिए आए हैं, या फिर आप मेरा ख्याल है वैसे ही आए हैं, तशरीफ लाए? नहीं, देखिए, उनका आना जाना तो लगा रहता है। उसकी वजह यह है कि हमारी एक वर्ल्ड वाइड तंजीम है, और वर्ल्ड वाइड तंजीम होने के नाते उनकी इंडिया में भी कमिटमेंट्स हैं, इंग्लैंड में भी कॉन्फ्रेंसेस हैं, ईरान में है, और ही कीप्स ट्रैवलिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और ये उनका पिछले 20-25 साल से मामूल है। तो अब कोई तहरीक नहीं चल रही? मेरी यार सुन ले, तहरीक का जहां तक ताल्लुक है, देखें जो मॉडल टाउन में हो रहा है, मैंने पहले भी ये गुजारिश की कि अदालतें जो ही डॉक्टर ताहिरुल कादरी की अनाउंसमेंट आती है कि वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, अदालतें मुतहर्रिक हो जाती हैं, एक एक दिन की तारीखें लगा रहे हैं। अच्छी बात है ना सर, जल्दी इंसाफ हो जाएगा ये तो। सर होगा नहीं ना, होगा नहीं, ये सिर्फ हमें ख्वार और जलील करने के लिए किया जा रहा है। आज रिक्वेस्ट की गई कि आप सिर्फ कल ईद मिलादुन नबी है, परसों या तरसों की तारीख लगा दें, तो जज साहब को इंसाफ देने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने आज जो तारीख लगाई है कल की लगाई, और फिर 3 बजे तक लोगों को खड़ा रखते हैं, उसके बाद कहते हैं कल सुबह की तारीख है या परसों सुबह की तारीख है। आपने केस सुन लिया 10 बजे, अब 10 बजे उनको तारीख दे दें, उनको 3 बजे तक खड़ा करके करते हैं। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी और उनके साथ जो लोग हैं उनको इंटिमिडेट किया जाए। मुझे मालूम है, मैंने अभी आपको ब्रेक में भी एक अर्ज की कि एज दी head of 2 organizations in this country and being an ex-army officer, I cannot get one license for my personal protection just because I'm with Dr. Tahirul Qadri. आज मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साथ ना हूं तो स्टोरी ही मुख्तलिफ होगी। मॉडल टाउन का हम इंसाफ मांगेंगे। आज भी जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की है, अगर सबका दिल इतना ही साफ है तो मॉडल टाउन का केस दहशतगर्दी का केस है, इसको अदालत में लेके फौजी मॉडल टाउन में मरने वाले लोगों को भी पाकिस्तानी आपको समझना पड़ेगा, पंजाबी समझना पड़ेगा, लाहौर के शहरी समझना पड़ेगा, और उनको भी आपको इंसाफ देना ही पड़ेगा बिलाखिर कभी ना कभी। आप क्यों डिले कर रहे हैं? देखिए जो साहब, एक तो मैं समझता हूं कि अगर कोई शख्स मुझ समेत उन शोहदा की शहादत और उनकी दीनी खिदमात, उनकी दीनी जो फरीज़त है वो, और उनका इंसानियत पर शक करके ये सोचे कि मैं इनको इंसाफ ना दूं और अपने आप को या किसी को बचा लूं, तो मेरा ख्याल है ये गलत है। और ये बात शहबाज शरीफ साहब फरमा चुके हैं। हमने अदालत में केस मौजूद है, अगर इनको तो 1.5 साल हो गया, सुन लेना सर, तो अभी आप अगर वो जल्दी होता है तो फिर इनका उस पर इख्तलाफ है, अगर वो लेट होता है तो फिर आपका इख्तलाफ है। मैं तो अदालतों को मॉनिटर नहीं कर सकता, ना ही उनको ये हुक्म दे सकता हूं कि इसको जल्दी या बदेर खत्म करें। एविडेंस तो जमा करवाए ना सर वहां पे। सुन लेना सर, एविडेंस होगा तो फैसला होगा ना जी। तो साहब अगर वहां पे दहशतगर्दी की अदालत में मेरे खिलाफ या इनके खिलाफ फैसला होता है तो उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है। अगर कोई ये समझे कि PMLN की गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, सवाल छोटे-छोटे, अगर वो छोटे-छोटे सवाल दहशतगर्दी की अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मनूवर करना जानती है, मॉडल टाउन में, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बुरी बात है। 14 लोग या 18 लोग या 22 लोग एक भी शहीद हुए हैं, एक भी बिल्कुल मरे, बिल्कुल पुलिस के हाथों मरे। ये देखिए चौधरी साहब, इसकी इन्वेस्टिगेशन मौजूद है। 8 पुलिस वाले जो है पुलिस के हाथों मरे, नहीं सारे नहीं, उसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पढ़ ले तो सर पुलिस को गिरफ्तार भी तो किया ना 8 लोग गिरफ्तार हैं, मुलजम हैं तो 8 लोग गिरफ्तार हैं साहब, उनका चालान पेश किया, पुलिस जिम्मेदार है ना सर। 8 लोग गिरफ्तार। ये इस पंजाब पुलिस का ताल्लुक इस गवर्नमेंट के साथ है सर, पंजाब के साथ। हम बिल्कुल अल्टीमेटली पंजाब गवर्नमेंट इस सर्कल में आती है, गिरफ्तार ना करते हम, आप ऑर्डर देने वाला तो गिरफ्तार नहीं हुआ कोई। नहीं, तो यही तो बात है, यही तो गिरफ्तारी की वजह है। अगर वहां मैजिस्ट्रियल पावर्स का ऑफिसर ये ऑर्डर दे रहा होता तो फिर सिचुएशन यकसर मुख्तलिफ होती। जब फायर आया और फायर गया तो सारी सिचुएशन लड़ाई में तब्दील हो गई।
اور اس کے علاوہ جو کیلکولیشنز ہوئی جو وہاں پہ سکفلز ہوئی ان تمام کی ویڈیوز موجود ہیں. 46 لوگ اس وقت گرفتار ہیں. ہر ایک کے پاس رائٹ آف جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق انسانی انصاف حاصل کر سندھ سکے. حکومت مانگتی ہے نا تو آپ اعتراض کرتے ہیں. نہیں وہ غیر قانونی. یہاں پہ اگر سر مانگتے تو ایک پیرامیٹر رکھیں پوری دنیا میں, پاکستان میں ایک پیرامیٹر رکھیں. جہاں تک سندھ گورنمنٹ کا یہ ریزالو ہے کہ یا تو وہ کہہ دیں کہ کراچی میں بالکل امن تھا اور ہم نے غلطی کی بلایا. دیکھیں قانوناً رینجرز کے پاس یہ طاقت اور آئینی جو ہے وہ جورسڈکشن موجود ہے جس پہ وہ اس پیسے کو جو ٹیررزم اور ایکسٹورشن کے ذریعے اکٹھا کر کے ٹیررزم پہ استعمال ہوتا ہے اس کو وہ انویسٹیگیٹ کرے, اس کو وہ فائنڈ آؤٹ کرے اور ملزمان کو گرفتار کرے. جہاں تک ایف آئی اے اور نیب کا تعلق ہے, کرپشن کا تعلق ہے, تو چوہے نثار صاحب اپنی تقریر میں کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کا ایمبٹ نہیں ہے, یہ ایمبٹ نیب اور ایف آئی اے کا ان کا ایک ویو ڈفرنٹ. تھوڑا سا ڈائگریس کر کے ہیں. میرا صرف یہ پوائنٹ ہے, ان کی ایف آئی آر بذات خود, اس ایف آئی آر کو اگر آپ پڑھیں تو وہ ایک مذاق ہے. دیکھیے میں نے یہ بات بار بار اچھی نہیں لگتی, میں پاکستان فوج کی ٹیم فائرنگ ٹیم کا کپتان ہوں. مجھے کہا گیا کہ میں نے بے دریغ کلیشنکوف سے فائرنگ کی اور 4 اپنے لوگ مار دیے. تو کیا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان فوج کی لیاقت, فوج کی پرفارمنس کے اوپر نہیں ہوگا کہ ایک آدمی جو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں انسٹرکٹر رہا, سر وہ تو آپ کا ذاتی فعل ہے نا, اس کو فوج کے ساتھ لنک کرنے کی کیا لنک اس لیے ہوتا ہے کہ اگر میں دن دہاڑے فائرنگ کر کے کسی سپاہی آپ نے میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف پہ قتل کر آپ نے 8 وزیروں پہ ان کے ایف آئی آر کرو, ملک سے باہر تھے. بالکل. تو یار اس طرح سے نہ کریں. تو آپ ہم پہ بنا رہے ہیں, تو مطلب پھر مان لیجئے نا کہ آپ نے پہلے جھوٹا بنایا. آپ نے پہلے بنایا, آپ نے اپنی ایف ہم تو کہ ہماری ایف آئی آر تو مہینے بعد, خدا کا نام مانے 18 جون کو آپ کی ایف آئی آر رجسٹر ہوئی, ہماری 28 اگست کو ہوئی. آپ کی اپلیکیشن کب آئی؟ ہماری اپلیکیشن تو لی گئی, تیسرے دن آ گئی. نو سر, ہماری اپلیکیشن. اعجاز صاحب آپ کی پارٹی کا ہمیشہ یہ موقف ہوتا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان گٹھ جوڑ ہے اور یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں, لیکن آج کی جو صورتحال ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ گٹھ جوڑ یا تو تھا نہیں, اور اگر تھا تو آج وہ ختم ہو گیا. چوہے صاحب آپ سے زیادہ کون باخبر ہوگا کہ اس ساری کاروائی اور اس کو کام کو کروانے کی اصل قوت متحرکہ کون ہے؟ میرا خیال ہے آپ کو معلوم ہے. پھر مجھے نہیں معلوم, میں آپ سے زیادہ, میں نے پہلے کہہ دیا, لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم تو میں بتا دیتا ہوں کہ 1 سال پہلے, آج تو 22 دسمبر ہے نا, 16 دسمبر کو بچوں کے اسکول کا واقعہ ہوا, اس کے بعد اے پی سیز ہوئیں, اس کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس ہوئے, وہاں پر ضرب عضب کا پہلے کیے ہوئے کام کو اور آئندہ کی پلاننگ کی گئی, نیشنل ایکشن پلان بنا, اور یہ ساری کمانڈ پھر پاک فوج نے سنبھال لی. اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ ملٹری کورٹس بھی بنے گی, ساری پارلیمنٹ میں نے اس کو مان لیا. تو گٹھ جوڑ ختم ہو گیا, آپ یہ سمجھتے ہیں گٹھ جوڑ ختم ہو گیا, اب چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں. آپ ویسے ہی آپ ذرا بیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں نون لیگ کو, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا, میں کوئی بالکل مختلف بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی, وہ یہ بات نہیں میں کہہ رہا. جو اب بھی پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو بچائے گی, اور پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کو بچائے گی. اگر ان کے پاس یہ, ان کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ بچا سکیں تو وہ یہ ضرور کریں گے, وہ یہ باتیں کرتے ہیں, لیکن وہ نہیں بچا سکتے. اس وقت کی کیوں نہیں بچا سکتے؟ میں بتا چکا ہوں آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج نہیں چاہتی. بالکل 100%, یہ خیال, یہ 100% کھلی ہوئی بات ہے, یہ کوئی اوپن بیسیکلی کوئی اور ہے جو چوری نثار صاحب سے کروا رہا ہے. جی یہ کوئی اور ہے جو چوری نثار صاحب سے یہ کروا رہا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں نے تو اتنے اوپنلی آپ کو بات کہہ دی, آپ پھر اسی کی طرف لے. میں ایک اور بات ذرا, مجھے ماڈل ٹاؤن, میں لاہوری ہوں, اور ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک بڑا سانحہ گزرا تھا. مجھے ان لواحقین نے جو مقدمہ درج کرایا اور ان کو جو تفتیش جس طرح کی گئی, انہیں اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے. میرے ذاتی طور پہ بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے. پاکستان میں ایک آدمی قتل ہو جائے, پہلے قاتل پکڑے جاتے ہیں, یہ نہیں پتہ کیا جاتا کہ ان میں سے صحیح نامزد کر رہے ہیں, غلط نامزد کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, تفتیش بعد میں ہوتی ہے. یہ واحد کیس ہے پنجاب پولیس کا جب سے بنی ہے کہ جناب پہلے غریبوں کا پرچہ درج نہیں ہوا, درج ہوا, پھر ایک خانہ ساز اس کی انکوائری ہوئی,
چوہے صاحب اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بہتر ہے کہ اسی وقت ان لوگوں کے کہنے کے مطابق آپ تفتیش ہونے دیں, ان کا دل ٹھنڈا. کون کرے گا تفتیش؟ نہیں, یہی تو حکومت ہے, یہی تو حکومت ہے. الٹیمیٹلی پھر پولیس ہی مجھے نہیں, پولیس پنجاب کی ناٹ ایٹ آل. ایک منٹ مجھے ذرا بات میں آپ کو بتاؤں. کبھی ایک منٹ آپ کو نہیں چھوڑیں آئی ایس آئی کو, مقتول ایم آئی کے لوگ تھے. یار میری بات تو سن لینا. کیوں تفتیش بار بار, یار آپ بات سننے دیں, تفتیش کیوں بار بار تبدیل ہوتی ہے؟ اگر لواحقین کو تفتیش کرنے والوں کے اوپر اعتماد نہ ہو, تفتیش تبدیل ہو جاتی ہے. کیوں تفتیش ان کے کہنے کے مطابق تبدیل نہیں کی جا رہی؟ یار آپ کیا سمجھتے ہیں, مجھے نہیں پتا. جواب لے لینا. ہاں, کیا کس چیز کا چاہ رہے ہیں کہ ان کی تفتیش تبدیل کی جائے؟ میں کہتا ہوں ان کے خواہش کے مطابق جو آفیسر وہ نامزد کریں پاکستان کے اندر کمپیٹنٹ, اس کے مطابق تفتیش کرا دیں. یس, نہیں کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں ایسے ہنسی میں نہ چاہتے ہیں. I want to set the record straight. ہم نے صرف یہ گزارش کی تھی کہ جو بھی افسر آپ نامنیٹ کریں پنجاب کے صوبے سے باہر. یہ میں کہہ رہا ہوں. نہیں باہر. He is from Punjab, he is a resident. وہ آپ کا خاص الخاص آدمی ہے. اس کا سابقہ ریکارڈ جاوید چودھری صاحب آپ کو نہیں پتا ان کا سابقہ ریکارڈ. ہم نے صرف نہیں سر, میری یار سن لینا, ہم نے کہا جو پولیس آفیسر ہیڈ کرے. اور چلیں یہاں میں ایک اور چیلنج دے کے جاتا ہوں. سنیں, 30 سیکنڈ میں اور ریکارڈ ایک بات کہہ کے جاتا ہوں. احسن اقبال صاحب سے پوچھ لیں اور جنرل قادر بلوچ سے پوچھ لیں. 3 ناموں پہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا. ہم نے کہا انہوں نے 3 نام پروپوز کیے, وہ چٹ میرے پاس آج تک ہے. کون سے نام؟ کون سے نام؟ مجھے زبانی یاد نہیں ہے. یہ جو اب ایف آئی اے میں ہیڈ کر رہے ہیں شاہد حیات صاحب اور 2 اور افسر تھے بلوچستان کے, ان پہ نام ایگری ہو گیا تھا. میری عرض تو سن لیں. ختم ہو گیا سر, ختم ہو گیا. میں چاروں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. خاص آج آپ نے گفتگو سنی. کل کا دن بہت اہم ہے. NA 154 میں الیکشن بھی ہو رہا ہے, اس کے نتائج بھی کل سارا دن آپ کے سامنے رکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ کی طرف سے نوٹیفیکیشن بھی سامنے آ جائے گا رینجز کے خصوصی اختیارات کا. یہ دونوں ایشوز کل ہم اسی پروگرام میں کل کے دن ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھیں. اللہ حافظ.